बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। इस नए साल का हर दिन, हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड आपके लिए मुस्कुराहटें लाए, खुशियां लाए। जो बिछड़े हुए हैं अल्लाह उनको अपने बिछड़े हुओं से मिलाए, और जो अभी अभी मिले हैं अल्लाह उनको कभी जुदा ना करे, और अल्लाह करे कि सब के सब आबाद रहें, खुश रहें। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमारे मुल्क के सियासतदानों को बाकायदा दबे अल्फाज में वाज़े पैगाम पहुंचाया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि इस वक्त मुल्क इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और यानी ये यूं समझ लें कि हमारे मुल्क का जो बहुत बड़ा दिफाई इदारा है, यानी पाक फौज की तरफ से ये दो टोक पैगाम है कि इस वक्त हमारा मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और इस वक्त हमें जो है वो दहशतगर्दी और मईशत की तबाही का सामना है। और ये दोनों चैलेंजेस हैं, यानी दहशतगर्दी जिस तरह बढ़ रही है और जिस तरह मईशत तबाही की तरफ बढ़ रही है, इनको दुरुस्त सिमत में ले आना, यानी दहशतगर्दी का खात्मा और मईशत की बहाली, ये दोनों बड़े चैलेंजेस हैं। और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए लाजमी है कि कौम में इत्तफाक राय पैदा हो, और दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहें कि सियासी इंतशार का खात्मा। और जब तक सियासी इंतशार का खात्मा नहीं होता तब तक इस मुल्क की मईशत बहाल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के सियासतदानों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, बिलखुसूस इमरान खान ने। नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जो आज हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही है, और इनके जाने से यानी जो दहशतगर्दी है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि कल तक इन्होंने 40,000 तालिबान को या टीटीपी के लोगों को अफगानिस्तान से जो आए उनको केपीके में आबाद करने की या उनको ठहराने के लिए इकदाम उठाए, और गुड तालिबान और बेड तालिबान का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, और टीटीपी जैसी तंजीमों से खुफिया मुआहदे किए गए, और टीटीपी के सैकड़ों खतरनाक दहशतगर्दों को जेलों से रिहा करवाया गया। ये अफसोसनाक बात है। इस सारे प्रोसीजर में जो हुकूमत थी, सिर्फ वो हुकूमत नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे जो दिमाग या जो चीज़ें चल रही थी वो इस्टेब्लिशमेंट की थी, और आज इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मामला एक बहुत बड़ा बवाल बन के सामने खड़ा हो गया है। अब जाहिर है कि गलतियां किससे नहीं होती, हमसे भी होती हैं, सियासतदानों से भी होती हैं, जजेस से भी होती हैं, सबसे होती हैं। तो बहरहाल अब गलतियों को पे बैठकर रोने से और मातम करने से बेहतर है कि अमली इकदाम किए जाएं। आज पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में मुख्तलिफ जो कोर्सेज की पासिंग आउट परेड थी, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शिरकत की, और मरीर गैरिजन का भी उन्होंने विजिट किया। बहरहाल जो नेवल अकेडमी थी वहाँ उन्होंने खिताब किया, और उन्होंने जो नए जो थे अपना जो अकेडमी जिन्होंने पास की थी या जो उसमें शरीक थे, उनको उन्होंने दिली तौर पर मुबारकबाद पेश की, और वहीं पे उन्होंने ये दो चार अल्फाज कहे, लेकिन ये दो चार अल्फाज अपने आप में बहुत बड़े हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूं समझें कि अपना सियासतदानों को वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, मुल्क में सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश बंद की जाए, और अगर इंतशार फैलाने की कोशिशें बंद ना की गई तो फिर कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा और अपना रास्ता खुद बनाएगा, और फिर जो भी होगा वो सबको पता है। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब जाहिर है आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से अदलिया पर कई इल्ज़ामात उठ रहे हैं, संगीन इल्ज़ामात उठ रहे हैं। इल्ज़ामात तो तब से उठ रहे हैं जब से मौलवी मुश्ताक जैसे लोगों को जज बना दिया गया। अब मौलवी मुश्ताक से लेकर इस वक्त तक जितने भी जजेस हैं, इन सब का जो किरदार है उस पे कई धब्बे, कई दाग लगे हुए हैं, और कुछ के दामन पे तो खून के धब्बे भी लगे हुए हैं। तो बहरहाल इस वक्त अदलिया की साख को बचाने के लिए ज़रूरी है
کہ ایک بے رحم احتساب کیا جائے، اور ایسا احتساب کہ جو بے رحم ہو اور اس میں کوئی رحم نہ ہو، اور جو اپنا فیوریٹزم سے پاک ہو، اور پھر ان کرداروں کو نکال کر سامنے کھڑا کیا جائے، اور عدلیہ جس طرح دوسرے ادارے اپنا قبلہ اپنی سمت درست کر رہے ہیں، اس طرح عدلیہ بھی اپنا قبلہ اور اپنی سمت درست کرے، اور فیصلے برابری کے بنیاد پہ مساوی بنیادوں پر کیے جائیں۔ فیصلے فیس دے کر نہیں کیے جانے چاہیے، کیس دے کر کیے جانے چاہیے، اور عدلیہ خود کو انڈیپینڈنٹ کرے، عدلیہ خود کو آزاد کرے، اور خود کو اتنا طاقتور کرے کہ جنرل فیض جیسے لوگ آ کے ان کو ڈکٹیٹ نہ کر سکیں، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے نہ لے سکیں۔ تو بہرحال اس وقت انتہائی ضروری ہے کہ عدلیہ پر جس طرح کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، عدلیہ اپنے داغ دھوئے، اور اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور یا پھر جو ہے وہ جس طرح ان کا ہے جو سسٹم عدلیہ کا، فل کورٹ ریفرنس بلایا جائے، یا پھر جو بھی ان کا پروسیجر ہے وہ کر کے ایک بار احتساب کیا جائے۔ ایک بار خود آپ اپنا بھی تو احتساب کر کے دیکھیں نا۔ لوگوں کو تو سزائیں سناتے ہیں، بے رحم لوگوں کو سزائیں سناتے ہیں، کسی کو آپ پھانسی چڑھا دیتے ہیں، کسی کو آپ نااہل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر دوسرے کو نااہل کر دیتے ہیں، پھر تیسرے وزیر اعظم کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، ایک وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ آپ کھا جاتے ہیں، دوسرے وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ کھا جاتے ہیں، اور آپ خود جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سے پاک ہیں کہ آپ کی امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی، کہ آپ کے سامنے قانون اور آئین بے بس ہے، لاچار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت عدلیہ میں ایک بے رحم قسم کے احتساب کی ضرورت ہے، جس میں فیوریٹزم بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جی ہم نے اس کو بچانا ہے اور اس کو نہیں بچانا ہے، اور یہ اپنا ہے یہ اپنا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مولوی مشتاق سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کر حالیہ جو فیصلے سامنے آئے ہیں 62-63 تک والے، اپنا ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ پر سے لے کر جو فیصلے آئے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ابھی رولنگ فیصلہ دیا ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے لیے، یعنی ایک چیف جسٹس نے اپنے داماد کی وزارت کو بچانے کے لیے جس طرح ایک گرتی ہوئی حکومت کو کاندھا دیا ہے، اور جس طرح کاندھا دے کر اور اربوں روپے کی کرپشن کرنے کا ان کو موقع دیا ہے، اس پر بھی احتساب ہونا چاہیے، اور اس پر بھی گرفت ہونی چاہیے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ احتساب دوسروں کے لیے نہیں ہوتا ہے، عدلیہ اپنا احتساب کرنا بھی جانتی ہے۔ نہیں کرنا چاہتے آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا آپ جان لیں کہ اب لوگ عدلیہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ آپ کی طرف جو کیسز آتے ہیں یہ بحالت مجبوری آتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں جو بحالت مجبوری کیسز آتے ہیں وہ آپ کی الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، تقریباً 60,000 سے زائد کیس پڑے ہیں سپریم کورٹ کی الماریوں میں، جو انتظار کے اپنا جو انصاف کے منتظر ہیں 2-3 دہائیوں سے۔ تو بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ کریں نہ کریں۔ بہرحال ناظرین، اب اس سے ہٹ کر جو ہے ہم آتے ہیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان کا تڑکا نہ لگے کسی ویلاگ میں، یا کوئی بھی ویلاگ اگر عمران خان کی کسی خبر کا تڑکا نہ لگائے تو وہ ویلاگ مزے کا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے، آج آپ صبح سے سن رہے ہوں گے کہ ایک ہجڑے کے ساتھ عمران خان کا رمل جس کا نام ہے، جس کا تعلق عمران خان سے جوڑا جا رہا ہے، اس کی باضابطہ طور پر ویڈیو ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جس شخص کا کیلیبر یہ ہو، اور اس کو آپ لوگوں نے یا ہم نے، خیر ہم نے تو نہیں دیا، اللہ نہ کرے کہ ایسے کسی شخص کو ووٹ دیں یا ایسے کسی شخص کی پارٹی کو ووٹ دیں، تو بہرحال ایسا شخص جن کا لیڈر ہوگا تو ان کے کردار کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیڈر کا کردار یہ ہے تو پھر ان کے فالوورز کا کردار کیا ہوگا۔ رمل ایک ہجڑا ہے جس کے عشق میں مبتلا ہوئے عمران خان، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پلیئر ٹائم گزارنے کی کوشش کی گئی، کیا مطلب پلیئر ٹائم گزارا گیا، اور پھر اس پلیئر ٹائم کی ریکارڈنگ کی گئی۔ اب وہ ریکارڈنگ پہنچ چکی ہے کچھ لوگوں تک، کچھ لوگوں سے گھومتی گھومتی پہنچی ہے کچھ صحافیوں تک۔ ان جو ہیپی جو پلیئر ٹائم ہے، اس پلیئر ٹائم کی 1-2 تصویریں صرف میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اسے زیادہ نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ آپ تصاویر دیکھ لیں، یہ ہیں رمل اور یہ ہیں عمران خان صاحب، اور پورے کپڑوں میں ہیں یا نہیں ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب مزید اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتا۔
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب سیاست یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب سیاست کا کردار یہاں تک پہنچ گیا ہے. اب سیاست میں پہلے کہتے تھے نا سیاست عبادت ہے، اب سیاست گندگی بن گئی ہے، اب سیاست گالی بن گئی ہے، اب ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے، اب صرف پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. نظریات مر چکے، پھانسی چڑھ چکے، لیاقت باغ میں ان کو گولی مار کے مار دیا گیا. اب جو سیاستدان آگے ہیں وہ اسی طرح کے آ رہے ہیں. یہ تو ایک سیاستدان ہے. یعنی میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی ہم جنس پرستیت کا اکھاڑا، ریحام خان نے بھی اپنی کتاب میں کافی چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جو اپنا بنی گالا ہے وہ ہم جنس پرستوں کا یوں سمجھ لیں کہ اڈا ہے. میں کیا کہوں، میں کیوں کچھ کہوں گا؟ حمزہ عباسی کی منہ سے سن لیں نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان، مراد سعید اور حمزہ عباسی یعنی وہ اور دیگر لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنس پرست ہیں. پر لگایا عمران خان صاحب کے اوپر اور پھر اس کو بعد میں امپلائی کیا ہے کہ اسی لیے وہ ہمیں اتنی اٹینشن دیتے ہیں پریٹی بوائز لائک حمزہ علی باسی اور مراد سے، کیونکہ ان کے یہ انٹینشنز ہیں. اب آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے آپ ورڈز کریں. میں تو اس کی تصدیق کر رہا ہوں، میں صرف کہہ رہا ہوں مجھے الفاظ وہ نہیں مل رہے کہ اس کو کیسے میں بتاؤں کہ اخلاقی لحاظ سے صحیح جو الفاظ ہوتا ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی ہم سارے ہم جنس پرست ہیں. عمران خان صاحب بھی، ان کا دوست گولڈی بھی، میں بھی، مراد بھی، ہم سارے بیسکلی مطلب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بچ جاتا ہے؟ ٹی وی پر بیٹھ کر، اسکرین پر بیٹھ کر وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہم جنس پرست ہیں. یعنی عمران خان، مراد سعید، حمزہ عباسی یہ سب ہم جنس پرست ہیں. اب رمل بھی بیچ میں آ گیا، اب ایسے کردار بھی بیچ میں ہے. آئلہ ملک کی زندگی برباد کر کے رکھ دی. ایک جو کالز کی تھیں، فون کالز جو لیک ہوئی ہیں، انہوں نے آئلہ ملک کی زندگی برباد کر کے رکھ دی. ان کے ماضی ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیٹکس میں خواتین آئیں وہ عزت اپنی کہاں رکھ کے آئیں. بہرحال ناظرین، یہ تو تھے عمران خان صاحب جو ایک ہجڑے کے عشق میں، یعنی کیا کہتے ہیں ان کو اچھے الفاظ میں اگر میں کہوں تو اپنا کیا کہتے ہیں، خسرے بھی کہتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے، انہیں ٹرانسجینڈر میں بھی کہا جاتا ہے، مورت ذات بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال عمران خان کا یہ کردار ہے آپ کے سامنے، میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا. ناظرین، ایک اور اہم بندے کی دوسری بیوی پکڑی گئی. دوسری بیوی کو ایف آئی اے نے نوٹس بھی کر دیے، اور اس بندے کی عمر ہے 72 سال. پاکستان کی انتہائی اہم شخصیت اور ایک بڑے صوبے کے بہت بڑے عہدے پر فائز اور 72 سالہ شخص، اور جس سے شادی کی ہے، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے بما اہلیہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب، عدالتی وزیر اعلیٰ پنجاب. اور یہ ہے وہ نوٹسز جو ایف آئی اے کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں بہت پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے جو چودھری پرویز الہی کی طرف سے کیا گیا ہے. اور انہوں نے دبئی سمیت مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں، اور لندن تک گئی تھیں چودھری پرویز الہی کے ساتھ، اور وہاں پر بھی انہوں نے بہت زیادہ شاپنگ کی، بہت کچھ کیا. اور وہ تمام چیزوں کا ریکارڈ، ان کے اثاثے اور اثاثوں میں ایک دم سے اضافے کا معاملہ ایف بی آر نے تحقیق کر دیے شروع، اور ان کی زوجہ کھل کے دوسری زوجہ سامنے آ گئی ہیں. اب 72 سال کی عمر میں اس طرح کے شوق یہ فرما سکتے ہیں کیونکہ یہ پیسے والے ہیں، یہ دولت والے ہیں. اور غریب لوگ جو ہے وہ بیچارہ شاید میرے خیال میں دیکھنے کی بھی ان کے پاس سکت اور صلاحیت نہیں ہوتی. تو بہرحال ناظرین، جو بھی ہے، آپ اس کے علاوہ آپ چودھریوں کے شوق دیکھ لیں. ایک تو 72 سال کی عمر میں یہ معاملے ہیں، اور دوسری طرف جو ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ اپنے بما دوستوں کے جو اسکرین پر ہیں، جو تصویر میں ہیں وہ، اور جو ڈاکیومنٹ میں ہیں، جو آپ کی سامنے تصویریں اور ڈاکیومنٹ چل رہے ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی نیو ایئر نائٹ منانے اسپین گئے ہیں چارٹرڈ فلائٹ پر. نیو ایئر نائٹ منانے گئے ہیں چارٹرڈ فلائٹ پر.
یہ چارٹرڈ فلائٹ، یہ نیو ایئر نائٹ، یہ وہ والا پیسہ ہے، یہ وہ والا سرمایہ ہے جو عدالت نے ان کو 11 جنوری تک دیا ہے، اور 11 جنوری سے پہلے انہوں نے لاہور کا جو ماسٹر پلان منظور کیا تھا، گرین لسٹ والی زمین کو گرے لسٹ میں کر کے کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی. یعنی اب تو یہ معاملہ بلینز نہیں ٹریلینز کو پہنچ چکا ہے. اتنی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کے اسکینڈل عدالت کی چھوٹ کی وجہ سے دیے گئے. یعنی جس طرح میں نے آپ کو کل بولا تھا کہ تقریباً 171 ارب روپے یا 170 ارب روپے کی جو ہے وہ اضافی اخراجات ظاہر کی منظوری لی گئی ہے. اب ان میں ترقیاتی ایکسپینڈیچر بھی ہے، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، اس میں عدالت کہاں کھڑی ہے؟ عدالت کا کردار کہاں کھڑا ہے؟ کیا اس جج کا ضمیر مطمئن ہے کہ صرف اپنے ایک داماد کو چند دنوں کی وزارت دلوانے کے لیے مطلب عام لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈلوایا اور تباہی کر دی، اور جس طرح کا ماسٹر پلان منظور کروایا ہے وہ ماسٹر پلان ایک فرد کے لیے نہیں ہے. اس میں کئی الیگل جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان میں کچھ بن چکی، کچھ کی منظوری ہوگی. یعنی کھربوں روپے کی کرپشن ہو چکی اور ہو رہی ہے اور ہوگی، صرف اس ایک لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے جو لاہور کے جو ماسٹر پلان کی منظوری دی گئی ہے. تو بہرحال یہاں پر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یا تو کرپشن کر رہے ہیں یا تو جنسی جو ہے وہ اسکینڈلز آ رہے ہیں. اب کسی کا کیا آ رہا ہے، ابھی بہت ساری ویڈیوز آنی ہیں، اور یہ والا سال تباہی کا سال ہے. جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جنوری عمران خان کے جیل جانے کا مہینہ ہے، اور جنوری عمران خان کے جو ہے وہ بشرا بی بی سے طلاق کا مہینہ ہے، کیونکہ علیحدگی ہو چکی اور طلاق رہتی ہے، اور اب وہ بھی شاید ہوگی، اور اس کے بعد پھر پنکی پیرنی کی گرفت بھی ہوگی، اور پھر پنکی پیرنی بھی تمام شواہد عمران خان کے خلاف جب پیش کر دے گی تو معاملات کہاں تک پہنچیں گے. یہ جو پی ٹی آئی انتخابات کی رٹ لگائے ہوئے ہے، پہلے خود کو بچاؤ تو صحیح نااہلی سے. ابھی تو معاملات بہت 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 سنگین ہونے ہیں. تو بہرحال ناظرین، امیر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ ہم جنسیت بھی کر سکتے ہیں، یہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں، یہ جو ہے وہ معاف کیجیے گا، یہ جو ہے وہ ٹیلی فونک SCX بھی کر سکتے ہیں، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. یہ 80 سال کی عمر میں بھی شادی کر سکتے ہیں، اور حیرت ان پہ ہے. حتیٰ کہ جس سے یہ جو لڑکی ہے جس سے شادی کی ہے عمران خان اپنے پرویز الہی نے، ان کا نام سارہ ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جو لاہور کی بڑی بڑی پارٹیوں کی جان ہوا کرتی تھیں، اور بڑی بڑی پارٹیوں میں جو بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی مخصوص قسم کی پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ ان مخصوص پارٹیوں کی جان تھی، اور جن میں نیہا، علینا، آمنہ بھی شامل تھیں. ان کا پورا ایک گروپ تھا، اس میں ایک یہ سارہ چودھری شامل تھیں. اور جب سارہ کی کال ابھی لیک ہونے والی ہے، جس میں وہ پرویز الہی صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ بہت تھکے ہوئے تو پریشان نہیں ہو، ہم جو ہے نا پلیئر ٹائم بنا لیتے ہیں، اور میں نیہا کو، علینا کو اور آمنہ کو بلا لیتی ہوں، اور پھر کیا ہوگا، 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے تو دینے، کیا فرق پڑ جائے گا. تو جناب یہ معاملہ ہے. تو بہرحال پنجاب کا پیسہ یہاں خرچ ہو رہا ہے. پنجاب کا پیسہ نیو ایئر نائٹ کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کروا کے اسپین جانے پر خرچ ہو رہا ہے. ڈاکیومنٹس آپ دیکھ چکے. اب مجھے بتائیں کہ اب کیا کریں؟ ایسا مطلب یہاں تو احتساب خاموش ہے، چپ ہے. بہرحال اس وقت ہم چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ دہشت گردی کے خلاف قدم اٹھائیں. یہ قوم نے ہمیشہ قربانی دی ہے. 80,000 زندگیاں ہم پہلے دے چکے ہیں، تو تھوڑی سی اور بھی دے دیں گے، لیکن آنے والی ہماری نسلوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دہشت گردوں کا کما کیا جائے، اور دہشت گردوں کے سہولت کار سب سے پہلے ان کو گرفت میں لایا جائے. اور پھر جو کہتے تھے گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اور طالبان کے جا کے ان کے حجروں میں بیٹھا کرتے تھے، ان کی بھی گرفت ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکے. اور جو بھی پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاسی انتشار پھیلا کے کھلواڑ کرنا چاہ رہا ہے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اس کی بھی گرفت ہونی چاہیے. اگر قانون سب کے لیے یکساں ہے، قانون سب کے لیے مساوی ہے، تو پھر قانون کے کٹہرے میں ایسے لوگوں کو بھی آنا چاہیے کہ جنہوں نے
ہر چیز مینیج کی، جنہوں نے انتخابات کے نتائج مینیج کیے، جنہوں نے عدالتوں کے فیصلے مینیج کیے، جنہوں نے ریکارڈنگ کے سسٹم مینیج کیے، جنہوں نے سیاست کو گالی بنا دیا، جنہوں نے سیاستدانوں کو کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اور آج خود حاجی بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ زیادہ میں کچھ نہیں کہہ رہا نا، میں صرف کہہ رہا ہوں صرف ایک بندہ کیوں، صرف میجر ارسلان کیوں، چیف اس وقت کے اس سے پہلے جس نے ان کو تعینات کروایا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیوں نہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائرڈ جنرل کیا نام تھا اس کا، سابقہ چیف، ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ کیوں نہیں؟ پھر ان کے ساتھ جو چین جڑی ہوئی تھی وہ کیوں نہیں؟ سب کو گرفت میں لائیں، ادھر سیاستدانوں میں اور ادھر وہ۔ معاف کیجئے گا، اگر دونوں طرف احتساب نہیں ہو سکتا تو پھر احتساب کا نام لینا چھوڑ دیں، اور پھر ملک جس طرف جا رہا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور میرا اللہ اس ملک کا محافظ ہے، وہی میرا رب میرے اس وطن کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو مساوی بنیادوں پر کریں، اداروں کا بھی احتساب کریں اور ادارے خود اپنا بھی احتساب کریں۔ تو تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔